अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान और आज प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत साहब, फ़हीम सिद्दीकी साहब, सोहेल भट्टी साहब और फ़ारूक हमीद खान साहब। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ का जिक्र रहेगा सबसे पहले सवाल में। नवाज़ शरीफ सऊदीया तो पहुँच चुके हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से सऊदीया में जो बुलंदो बांग दावे किए जा रहे थे वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। ना ही मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया की जानिब से उनके शाहाना इस्तकबाल की कोई तस्वीर या फिर कोई भी किस्म का एक वीडियो क्लिप जारी किया गया हो, ऐसा कहीं नहीं देखा है हमने। और ऐसी वजह क्या हो सकती है, इसकी वजह का हम जिक्र करेंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल को सीगा एराज में रखे जाने के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है। सोशल मीडिया पर भी नवाज शरीफ को लंदन में सरकारी प्रोटोकॉल दिए जाने पर भी खासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और अगर बात की जाए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो ये फैसला सामने आया है उस पर भी नवाज शरीफ की नाअहली पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। सवाल इससे जुड़ा हमारा ये है, फारूक साहब मैं आप ही से सबसे पहले पूछ लेती हूँ कि लंदन में नवाज शरीफ को सरकारी प्रोटोकॉल आखिर किस कानून के तहत दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 फारूक साहब बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब लगा है कि हमारे मोहतरम हाई कमिश्नर साहब जो हैं वो लंदन में वो उनको नवाज शरीफ साहब को उन्होंने अलविदा कहा है, बताया तो ये जा रहा है। देखिए, अगर उन्होंने पहले भी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हमारे हाई कमिश्नर साहब जो हैं वो अपना एवन फील्ड के दफ्तर से सीढ़ियों पे उतरते हुए नजर आए थे। ये चंद दिन पहले की बात है। तो चले ठीक है, वो अपने हैं एक साबिक प्राइम मिनिस्टर, उनको और आपकी जो मुलाकात है वो आध घंटे से ज्यादा तक रही बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो चीज काबिल इत्ताज है वो ये है कि ये इसकी वीडियो क्यों बनाई जाती है कि अगर वो नवाज शरीफ साहब से बातचीत कर रहे हैं और इस टूर पे जारी बात है वो अगर सऊदी अरबिया जाते हैं, यूएई और कतर, और वहां पे ऐसी मुलाकातें हो जो कि और मुझे आपको या आम लोग पब्लिक को ना मालूम हो, तो ठीक है, हाई कमिश्नर साहब उनको कुछ एडवाइस भी दे सकते हैं, कुछ टिप भी दे सकते हैं कि जनाब आपने जो बातचीत करनी है तो जरा ये चंद पॉइंट जो है आपने ध्यान में रखते हैं। लेकिन बात फिर वही आती है कि why the video was recorded, और ये नामुनासिब है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि उनको वहाँ सऊदी अरेबिया आए। भाई वो सऊदी अरेबिया जो गए हैं, he is not gone there as a prime minister, और चले मानते हैं वो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी मानते हैं उनके सऊदी लीडरशिप, कतरी और यूएई लीडरशिप से बड़े पुराने रवाबित हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये देखें ना, उन गवर्नमेंट को भी पता है कि इस प्रकार उनका स्टेटस जो है वो एक कॉन्विक्ट के, मुजरिम के, या वो अंडर द लॉ उनके मामलात हैं। तो लिहाजा सऊदीज वुड नॉट लाइक, मेरी सोच ये है कि वो नहीं एम्बैरसमेंट ये बर्दाश्त करना चाहेंगे कि जनाब उन्होंने इस वक्त उनको सरकारी प्रोटोकॉल दिया। मिसाल के तौर पे आम हालात में जब कभी भी आपके वीआईपी जाते हैं बहुत हाई लेवल के, बेशक प्राइम मिनिस्टर ना भी हो, नॉर्मली जब प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं तो गवर्नर ऑफ जद्दा, गवर्नर ऑफ रियाद, गवर्नर ऑफ मदीना, गवर्नर ऑफ मैक्का, इनमें से भी आते हैं खास मिलने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को। तो लिहाजा एक्सपेक्ट करना कि इस मरतबा इस लेवल के लोग आएंगे और वो उनको रिसीव करेंगे, मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए भी नामुनासिब है, और हमें एक्सपेक्ट करना कि जी ये क्यों नहीं हुआ, ये भी बात गलत है। ठीक है फारूक साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेर अफजल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपने टैलेंट न्यूज़ को अपना वक्त दिया है। सर क्या कहिएगा, जो प्रोटोकॉल दिया गया है नवाज शरीफ को लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की जानिब से, वो प्रोटोकॉल दिया जाना था क्योंकि सोशल मीडिया पर उसको तो काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वक्तन फ़ौक़्तन निगरान हुकूमतों के पॉलिसी बयानात और उनके इक़दामात के हवाले से अपने खदशात का इज़हार कर चुकी है। आज जो उनको प्रोटोकॉल दिया गया है, ये निगरान हुकूमत जो है इनकी ईमा पे और उनके ताउन से जो एक मफरूर शख्स हैं जो कि अदालतों को मतलूब हैं और तकरीबन 4 साल मफरूर रहा है, कानून के तहत उस शख्स को मुजरिम इख्तियारी करार दिया जा चुका है और उनकी अपील भी खारिज हो चुकी है। तो लिहाजा पाकिस्तान की तारीख में कतईन कभी भी इस तरह किसी एक मफरूर या मतलूब शख्स को ऐसे ट्रीटमेंट नहीं दी गई है जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए। फिर दूसरी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर
جو فیلنگز ہیں، جس طرح بیانات آ رہے ہیں اور جس طرح نظر آ رہا ہے کہ گویا وہ وہاں سے بیان دے رہے ہیں کہ جی میں آ کے فلاں کا احتساب کروں گا، معیشت کو کنٹرول کروں گا، یعنی کہ یہ طے ہو چکا ہے کہ جو لیکن شیر افضل صاحب جو احتساب کا بیانیہ ہے وہ تو بدل لیا اب نواز شریف نے، کافی پرزور فرمائش کے بعد جو ان کی پارٹی کے اندر ہی کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں اس بیانیے کو آپ آگے نہیں لے کر چل سکتے، معیشت کی ہاں لیکن بات انہوں نے ضرور کیا کہ عوام کے بھلے کے لیے وہ آ رہے ہیں اور چوتھی بار وزیر اعظم بھی بنیں گے۔ جی میں یہی یاد کر رہا ہوں کہ جو ان کی پارٹی کا اور اس کو جو تقویت مل رہی ہے پاکستان کے اندر سرکاری اداروں کی طرف سے، یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ گویا الیکٹیبل جو ہیں ان کے لیے واحد راستہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا ہے، کیونکہ جو شخص اس پہ ہاتھ رکھا جا چکا ہے اور یہ چنا جا چکا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں انتہائی قابل افسوس ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے ہیں اور نگران جو کہ آئے ہیں نیوٹرل رول ادا کر رہے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ایسے کام اور ایسے افعال کا ارتکاب کیا جا رہا ہے جو کہ قانون اور قانون کی حکمرانی سے مکمل متصادم ہیں۔ پاکستان جو ہے ایک طرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں، یہ نواز شریف کا ہی مطالبہ تھا لندن پلان کے تحت کہ جب میں پاکستان آؤں گا تو عمران خان کو جیل میں ہونا چاہیے، تو ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو تمام قیادت ہے وہ انڈر گراؤنڈ گئی ہوئی ہیں، جو رئی صحیح ہیں وہ جیلوں میں نظر بند ہیں، اور دوسری طرف ایک شخص جو کہ شدت سے قانون کو اور عدالتوں کو مطلوب ہیں، اس کی آمد پہ ایسے کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ لیکن شیر افضل صاحب کل بھی عدالت کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا، اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی ختم ہو گئی؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ قانون کی میں بات کر رہی جی اصل میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو فیصلہ آیا، اس میں ایک شک جو تھی اس کا مقصد جو تھا وہ نواز شریف یا ترین صاحب کو جو ہے مستفید کرانا تھا، لیکن 8-7 کے جس ریشو سے اس کو نفی میں سپریم کورٹ نے جواب دیا ہے، ایک میسج یہ بھی ضرور جاتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ابھی تک منقسم ہے۔ یہ ریشو جو ہے 8 اور 7 کا یہ بہت بڑا ہے، یعنی اتنی بڑی جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جج صاحبان کا اس ایشو پہ، اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ یہ بھی عیاں کرتا ہے کہ کون سے جج صاحب کا کیا بینٹ آف مائنڈ ہے۔ نواز شریف جو ہے اس کی واپسی کے لیے ایک یہ کاوش کی گئی تھی کہ جی تاکہ اس کو سہولت دی جا سکے، لیکن اب یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ پاناما کیس میں اس کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے اس حوالے سے اپیل کا حق جو ہے وہ اس سے محروم ہو گئے ہیں، لیکن متبادل کے طور پہ پی ڈی ایم کی حکومت نے اپنے دور حکومت میں دفعہ 332 جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، اس میں انہوں نے 62F آرٹیکل کے تحت جو سزا ہے ڈسکوالیفیکیشن کی، اس کی میعاد ہر حالت میں 5 سال مقرر یہ کر دی تھی۔ تو یوں جو ہے اب ان کا خیال یہ ہے کہ یہ نواز شریف جو ہیں وہ اس کی چونکہ 5 سال ڈسکوالیفیکیشن کے پورے ہو چکے ہیں، اور اب موجودہ جو اویلیبل قانون ہے جس کے تحت عمر تا حیات جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کو 5 سال کے طور پہ لیا جائے گا، تو لہٰذا نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ اب نہیں رہتی ہے۔ میں ضرور یہ کہوں گا کہ موجودہ قوانین کے تحت جو ہے شاید یہ اسمپشن درست ہو کہ یہاں یہ الیکشن ایکٹ کے اس شک سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کل کے فیصلے کو بھی پی ٹی آئی چیئرمین نے کافی اطمینان کا اظہار کیا عدالت کے اس فیصلے کے بعد۔ شیر افضل صاحب ایسا ہی ہے؟ چونکہ آج میں چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس ملاقات کے لیے نہیں گیا تھا، لیکن ہمارے دوست گئے تھے، انہوں نے جو بھی اگر بیان دیا ہے میں اس سے واقف نہیں ہوں کیونکہ میں عدالتوں میں بہت زیادہ مصروف تھا۔ تو شیر افضل صاحب ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بتا دیجئے، جس کے خدشات کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی سیکیورٹی۔ جی چیئرمین پی ٹی آئی کی سیکیورٹی جی عدالت جیل میں ان کی اہلیہ کی جانب سے بھی اور ان کی بہنوں کی جانب سے بھی بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی تھریٹس ہیں، کھانے میں بھی ہو سکتا ہے کہ زہر ملا کر دے دیا جائے۔
جی یہ اس حوالے سے تو جب سے وہ اٹک جیل میں تھے جی ہم بار بار اپنے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن پی ٹی آئی چیئرمین تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں اور انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جس طرح سے یہ کہا جا رہا تھا سوشل میڈیا پر بھی بار بار ہم نے دیکھا کہ کچھ خبریں گردش کر رہی تھی کہ کس طرح سے انہیں ایک چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا ہے جہاں پر ان کے لیے سہولیات بھی ناکافی ہیں، اس حوالے سے کچھ کہیے گا پلیز۔ جی اس حوالے سے میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا ہے، اچھا جس میں سنوائی ہو چکی ہے اور آرڈر کا انتظار ہے۔ میں جب لاسٹ ٹائم ہم گئے تھے ان کو اٹک سے یہاں پہ منتقل کرانے کے پیچھے ہماری توقعات یہ تھی کہ ان کو بی جیل یا سپیریئر کلاس دی جائے گی جو بحیثیت سابق وزیر اعظم پاکستان ہونے ان کا استحقاق کا، لیکن اسی سائز کے سی سیل میں ان کو رکھا گیا ہے اور دوسری قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو فیسلٹیز جن کی یہ انٹائٹلمنٹ اس کی ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے ان میں سے کوئی بھی فیسلٹی ان کو نہیں دی گئی ہے، تو لہذا اڈیالہ جیل میں، اور جو سب سے اہم اس پہ ہم نے بار بار اپنے تحفظات کا اظہار کیا وہ یہ تھا کہ اٹک جیل میں ان کو جو ہے سپیس دی جاتی تھی جس پہ وہ واک کر سکتے تھے، یہاں اڈیالہ جیل میں یہ بھی ڈینائی ہوا ہے۔ پھر ایک ایکسرسائز ٹریڈ مل کی مشین کی جو ہے ہم نے ریکویسٹ کی، میں نے تمام حکام سے، اور پھر عدالت میں چلا گیا اور ابھی تک جو ہے ٹریڈ مل جو ہے ان کو ڈیلیور نہیں کیا جا چکا ہے، تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹک جیل کی نسبت ابھی تک چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ شاید اڈیالہ جیل میں اس طرح اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر سکے ہیں جس طرح وہ آخری دور میں اٹک کے ایام میں اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے شیر افضل صاحب، آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی جلسہ کرنا چاہ رہی ہے لبرٹی چوک میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی اجازت مل جائے گی؟ جی یہ آپ کی یہ بات جو ہے یہ سوال بھی ہمارے ملک میں نظام قانون اور قانون کی حکمرانی کو ایکسپوز کرتا ہے۔ تمام پارٹیز اپنے کنونشن بھی کرا رہی ہیں، ورکرز کنونشن، تمام پارٹیز جو ہیں سیاسی جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں، لیکن جس پارٹی کو اجازت نہیں ہے اپنے ورکرز کی کنونشن کا کسی پاکستان کے کسی ایک کونے میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی کا ایجنڈا نکالنے یا ان کے ورکرز کو اکٹھے، لاہور کے ساتھ ساتھ ہم نے پورے خیبر پختونخوا میں تمام اضلاع میں ورکر کنونشن کے حوالے سے درخواستیں دی متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو، کسی ایک ڈپٹی کمشنر نے ہمیں کنونشن کے انعقاد کی اجازت نہیں دی ہے، تو لہذا بامر مجبوری جو ہے اب ہم ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں کہ آیا جو ہمیں سوتیلی ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے کیا یہ آرٹیکل 25 آئین پاکستان سے متصادم نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے شیر افضل صاحب آپ سوتیلی ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، وہاں پیپلز پارٹی بھی اسی طرح کا ذکر کر رہی ہے کہ انہیں بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، بلاول صاحب بھی کافی خائف نظر آ رہے ہیں اور صرف کہہ رہے ہیں کہ جو پلیٹ اس ٹائم سجائی گئی ہے وہ صرف نون لیگ کے لیے ہے، وہ بھی اسی کا شکوہ کر رہے ہیں۔ جی یہ اب ساری سیاسی قوت یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ جو ہے یہ اسٹیج سجایا جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ میں عرض کر دوں کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے گزشتہ ملاقات میں انہوں نے کہا تھا کہ شاید ان تمام اقدامات کے پیچھے ایک کوشش یہ بھی ہے نگرانوں کی اور مسلم لیگ نون کی کہ الیکشن سیدھے سے جو ہیں وہ جنوری 2024 میں ہو ہی نہ، اور اس کو مزید 1.5 سے 2 سال کے لیے طوالت دی جا سکے۔ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے گرچہ برملا اپنے ان خدشات کو ظاہر نہیں کر چکی ہیں، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھ رہی ہے کہ میاں نواز شریف کا موجودہ وقت میں آنا فی الوقت کیسز سے جو ہے وہ جان چھڑانا ہے، اور جو ہی کیسز ان کے ختم ہوتے ہیں تو شاید جو JUI نے جو اعلان کیا ہے، پالیسی اعلان کیا ہے کہ جی ہمیں الیکشن فی الوقت درکار نہیں ہے، پاکستان مسلم لیگ نون بھی شاید اس کے بعد اسی بیانیے پہ آ جائے گی، اور یہ ملاقات بھی ہو رہی ہے مولانا صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی بھی۔ جی ملاقات ضرور ہوگی۔ مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کا ہر اول دفتہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، تو لہٰذا ان کی جو پالیسی آ رہی ہے وہ بیسیکلی اس سے عکاسی ہوتی ہے کہ نون لیگ بھی شاید یہی پالیسی بعد میں اپنا لے۔ ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہیے گا آپ شیر افضل صاحب، مجھے فہیم صدیقی صاحب کے پاس جانا ہے۔ فہیم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ لندن میں جو نواز شریف کو سرکاری پروٹوکول دیا گیا ہے وہ کس قانون کے تحت دیا گیا ہے؟
دیکھیں اس کے اوپر جتنی بھی خبریں ہیں یا جو باتیں ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ وہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں اور وہاں موجود اگر ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اس ملاقات کو سرکاری طور پر اگر جاری کیا جاتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ جناب یہ سرکاری طور پر ملاقات ہے، وہ الیکشن لیکن عدالتوں سے مفرور بھی تو ہے فہیم صاحب. میں اس بات سے انکار ہی نہیں کر رہا، لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سرکاری ملاقات ہوتی تو اسے سرکاری پروٹوکول بھی کہا جا سکتا تھا. یہ ایک ملاقات ہے وہاں موجود ایک پاکستانی کی، وہاں موجود ایک ہائی کمشنر سے، لیکن میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی ملاقاتیں جو ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ سیاست دان بھی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ ملک واپسی کے وقت ایک ایسے ایشو کا سامنا کر رہے ہیں کہ آپ پر جو ہے وہ یہاں کیسز موجود ہیں، تو آپ کو ایسی ملاقاتوں سے گریز کرنا چاہیے ایک طرف. دوسری طرف جو ہے نگراں حکومت کو بھی اپنے ہائی کمیشن کو یہ پابند کرنا چاہیے تھا کہ وہ ایسی ملاقاتوں، ان کی ویڈیوز بننے، ان کی جاری ہونے سے جو ہے وہ گریز کریں. تو یقیناً یہ جو بھی تصویریں آئی ہیں، جو بھی کچھ یہ ویڈیوز سامنے آئی ہیں، یہ پاکستان کے اوورال جو سسٹم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھاتی ہیں. لیکن شیر افضل صاحب کی موجودگی میں بات کرتے ہوئے ویسے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن یہ بات انہوں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے ایک بات کہی جس کے اوپر میں تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف صاحب کی یہ خواہش تھی کہ ان کے وطن واپس آنے سے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہوں. دیکھیں اگر ہم اس ملک کا پوری سیاست اٹھا کے دیکھیں اور ہمارے سیاستدانوں کا طرز سیاست اٹھا کے دیکھیں تو میں کسی ایک شخص کو بلیم نہیں کروں گا، لیکن میں اگر یہ بات کہوں کہ جناب جو ہمارے چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ بھی تو یہ کہتے تھے کہ میں انہیں رلاؤں گا، میں انہیں جو ہے دکھاؤں گا کہ جیل کیا ہوتی ہے اور انہیں میں جیلوں میں بند کروں گا، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں. ایک بیانیہ وہ بھی تو لے کر چلے تھے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ کافی حد تک ملک میں جو ہے چیزیں خراب ہوتی چلی گئی. جس بات کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں وہ یہ ہوتی ہے کہ جناب سیاست دانوں کو اپنے آپس کے اختلاف کو اس حد تک نہیں لے جانا چاہیے کہ کوئی تیسری قوت اس سے فائدہ اٹھا سکے. اور اس ملک میں ہوتا یہی آیا ہے کہ سیاستدان آپس میں لڑتے آئے ہیں اور اس کا نتیجہ جو ہے ہمیشہ تیسری قوت نے اٹھایا اور یہ کہہ کر اٹھایا ہے کہ آپ تو ڈیلیور کر ہی نہیں پاتے، ہماری مجبوری ہے کہ ہم آ کے ڈیلیور کریں. تو ہم جو بلڈی سویلین کہلاتے ہیں وہ ہم کیوں کہلاتے ہیں؟ ان سیاستدانوں کی وجہ سے کہلاتے ہیں. ان سیاستدانوں کو جب تک آپس کے اختلافات کو دور کر کے سیاست کرنا نہیں آ جائے گی اس وقت تک جو ہے وہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. اس ملک سے جب تک اوے کلچر جو ہے آپ نہیں نکالیں گے ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کے لیے، یا ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنے کا کلچر آپ ختم نہیں کریں گے، یا جب تک آپ اقتدار میں آ کر اپنے مخالفین کے خلاف کیسز بنانا ختم نہیں کریں گے، یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی. ہم اسی طرح سے جو ہے وہ انتظار کرتے رہیں گے کسی تیسری قوت کا، ہم انتظار کرتے رہیں گے. عوام بھی یہ انتظار کر رہے ہیں. دیکھیں عوام کو اس وقت کیا چاہیے؟ عوام کو اس وقت اسٹیبلٹی چاہیے. اگر اس وقت اس ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اس ملک میں بجلی، اور اب نئی خبر آج تو یہ ہے کہ جناب آپ اس موسم سرما میں گیس بھی مہنگی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. جب یہ والی سچویشن آپ بنا دیں گے، اور عوام کو تو پھر اسٹیبلٹی چاہیے. عوام کو اسٹیبلٹی سے اس صورت میں مل سکتی ہے کہ جناب اگر تیسری قوت نے بھی آ کے بیٹھنا ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ نے بھی آ کے بیٹھنا ہے تو وہ آ کے بیٹھ جائیں اگلے 5-10 سال کے لیے. یہ عوام کو اطمینان ہو، تاجر برادری کو اطمینان ہو، بزنس مین کمیونٹی کو اطمینان ہو کہ جناب اس ملک میں جو بھی ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے ہیں. یا پھر الیکشن کرا دیں، الیکشن کے نتیجے میں یہ پتا ہو عوام کو کہ بھئی 5 سال نہ صحیح 4 سال صحیح 3 سال صحیح ایک شخص جو ہے وہ آ کے بیٹھا ہے، ایک حکومت موجود ہے، ملک میں جو ہے کسی حد تک نظام چلے گا. بالکل ٹھیک. فہیم صاحب پوائنٹ آپ کا کلیئر ہے. اسٹیبلٹی کا سب سے بڑا جو ہے اسٹیبلٹی فی الحال سب سے زیادہ ریکوائرڈ ہے ہماری کنٹری میں. جمہوریت کی اسٹیبلٹی سب سے زیادہ ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے فاروق صاحب، میں آپ کو ضرور ٹائم دوں گی، لیکن مجھے سہیل صاحب کے پاس جانا ہے. سہیل صاحب، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو فیصلہ ہے، آپ کو لگتا ہے اس سے نواز شریف کی نااہلی ختم ہو جائے گی؟ سنا گزارش یہ ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا معاملہ ہے اس کے اوپر مطلب جو لیگل فرٹرنٹی ہے ان کی اوپینین اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیوائیڈ ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا ہمیں ختم تو کیسے ہوگی؟ ختم ہونے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپیل کرتے. اپیل کرنے کا جو راستہ تھا، وہ جو فیصلہ آیا گزشتہ روز، وہ ان کے لیے بند ہو گیا ہے، چونکہ کہا گیا کہ جس دن سے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا نفاذ ہوا ہے اس کے بعد جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں ان کے اوپر ان کا ایپلیکیبل ہوگا. جو ماضی میں فیصلے آ چکے ہیں آپ ریٹروسپیکٹیولی جا کے اس قانون کو ایپلیکیبل نہیں کر سکتے. ایک بات تو یہ ہے. تو اگر اب یہ عرفان قادری صاحب نے کہا کہ جہانگیر ترین اور جو نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے وہ ریویو میں جائیں تو ان کو فل کورٹ کے سامنے ریویو میں ان کا اس معاملے کو سنا جا سکتا ہے. تو اس ایکٹ کے ذریعے سے تو ان کی جو نااہلی کی تھی، معاملہ کیا تھا؟ مدت ہے جو تاحیات نہل کیا گیا. اگر اپیل کا حق انہیں مل جاتا، وہ اپیل کرتے اور اس کو 5 سال کا جیسے قانون بنایا جا چکا ہے، یا وہاں پہ کورٹ کو کنونس کرتے، یا اس جس بنیاد کے اوپر نہل ہوئے تھے اس کے بہت سے دیگر حقائق سامنے آ چکے ہیں،
تو شاید اس کو ختم کروانے میں کامیاب ہو پاتے. تو یہ راستہ تو بند ہو گیا, جو ایک اپیل کا ان کو حق ملنا تھا وہ حق تو نہیں ملا. ریویو کا ایک آپشن موجود ہے عرفان قادر صاحب کے مطابق. دوسرا الیکشن ایکٹ کے اندر جو ترمیم کی گئی تھی وہاں پر جو نااہلی کی سزا ہے, مدت ہے, وہ 5 سال کے لیے ڈٹرمن کر دی گئی ہے. تو ان کی جو نون لیگ کے وکلا ہیں, آج جو سابق وفاقی وزیر قانون ہیں, وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ نواز شریف کی 5 سال کی نااہلی کی مدت پوری ہو چکی ہے, لیکن اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے, 2 رائے موجود ہیں. اور جب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں نواز شریف صاحب کے نامینیشن پیپر فائل ہوئے تو اس وقت یقینی طور کے اوپر ایک اعتراض آئے گا. الیکشن کمیشن اس کو کیسے ٹیک اپ کرتا ہے, پھر اس کے اگینسٹ ان کے جو پولیٹیکل رائیول ہوں گے یقیناً ہائی کورٹ, سپریم کورٹ تک جا سکتے ہیں. تو وہ جو ان کی نااہلی کی مدت ہے اس کے اوپر آنے والے دنوں میں بھی ایک بحث ہوگی. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا, اس سے پہلے جو آپ نے تمام مہمانوں سے آپ نے سوال کیا نواز شریف کو سرکاری پروٹوکول ملنے سے متعلق, اس کے اوپر میں تھوڑی سی ضرور بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے ڈاکٹر فیصل صاحب وہاں پہ گئے, بتا کر گیا ہوں گے یقینی طور کے اوپر, اور میرے نہیں خیال کو نواز شریف صاحب کو کسی خاص قسم کی وہاں پروٹوکول کی ضرورت تھی. جی ایگزیکٹلی ضرورت نہیں تھی, لیکن انہوں نے جو اس سسٹم سے وہ خائف ہیں, اس سسٹم کو جو تبدیلیاں وہ لے کے آئے ہیں, وہ شاید پاور ایک شو کرنا چاہتے کہ دیکھیے کہ پاکستانی ہائی کمیشن مجھے پروٹوکول دے رہا ہے. دیکھیے وہ ڈاکٹر فیصل نہیں تھے, وہ حکومت پاکستان تھی جنہوں نے وہاں پر پروٹوکول دیا. وہاں ڈاکٹر فیصل کو کس نے انٹریکشن دی؟ نگران وفاقی وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب کی پرمیشن کے بغیر وہ کسی صورت ایسا پروٹوکول نہیں دے سکتے. اور جلیل عباس جیلانی صاحب, نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب. ٹھیک, سہیل صاحب آپ کا پوائنٹ کلیئر ہے, مجھے بریک اناؤنس کرنی ہے. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم غزہ ڈسکس کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہوگی غزہ کی. اسرائیل چھٹا روز ہے اور غزہ میں اس وقت ظلم اور بربریت کی مثالیں قائم کی جا رہی ہیں. کس طرح سے وہاں پر بچوں کے ساتھ, نہ صرف بچوں کے ساتھ, ایمبولینسز, ہاسپٹلز, گھر, مساجد, کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. دیر آئے درست آئے. آخرکار 6 روز گزر جانے کے بعد ہمارے دفتر خارجہ نے فی الحال مذمت کا جو بیان ہے وہ ان کی جانب سے سامنے آیا ہے. ان کو ہوش آ چکا ہے اور دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ فلسطین میں سیز فائر کے لیے بھرپور کوششیں کی جائیں. کیا صرف اور صرف یہ شدید الفاظ میں مذمت کرنا ہی اب ہمارے لیے کافی ہے؟ ہم اقوام متحدہ کو تو بہت باتیں کر رہے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کس طرح سے کر رہا ہے, لیکن اس سارے معاملات میں OIC کہاں ہے؟ مسلم امہ کی یونٹی کہاں ہے؟ وہ تنظیم کہاں ہے جو اس وقت انصاف دلا سکتی ہے فلسطین کو, غزہ کو؟ واضح پالیسی سامنے آ سکتی ہے, لیکن کچھ نہیں ہو رہا, کچھ سامنے نہیں آ رہا. سوال اس سے جڑا ہمارا صرف یہی ہے کہ غزہ اسرائیلی بربریت تو ہمارے سامنے ہے, اور ایسے میں مسلم امہ کے ساتھ ساتھ پاکستان کیا کر رہا ہے؟ فہیم صاحب. کہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد پر, یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. یہ وقت قیام تھا, آپ نے کھڑا ہونا تھا. اور کھڑا کیوں ہونا تھا؟ دیکھیں OIC بنی کیوں تھی 1969 میں. جب OIC بنی تھی تو وہ بنی ہی اسرائیل کے مسئلے پہ تھی, فلسطین کے مسئلے کے اوپر تھی. تو میرا تو دل دکھتا ہے کہ کیا ہے یہ سب, ہو کیا رہا ہے؟ مسلم حکمران کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ اس وقت 350 بچے جو ہیں وہ اب تک جو ہیں وہ شہید کیے جا چکے ہیں. 1400 تک تعداد پہنچ چکی ہے. غزہ اس وقت جو ہے کھنڈرات کا شہر نظر آتا ہے. کوئی ایک ہی شاید عمارت ہو, کوئی مشکل سے ڈھونڈنے میں ملے جو سلامت آپ کو ملے. طبی عملہ وہاں پر نشانہ بن چکا, 8 صحافی وہاں پر مارے جا چکے. وہاں پر جو ہے وہ لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں لوگ. لیکن ایک عزم ہے, فلسطینیوں میں ایک عزم ہے. وہ آج بھی کھڑے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر کہ تم غاصب ہو, تم نے ہماری زمین پر قبضہ کیا ہے. اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اس وقت بھی حماس کا جو بیانات ہیں اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ شہری علاقوں کو نشانہ بناؤ گے تو پھر مذاکرات کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. لیکن اگر آپ کو ثالثی چاہیے, اگر آپ کو مذاکرات چاہیے تو آپ شہری علاقوں کو نشانہ بنانا بند کریں. اور اسلام کا درس دیکھیے کہ کس طرح سے ہوا. انہوں نے اسقلان پر جب راکٹوں سے حملہ کیا تو پہلے ہی اناؤنس کیا کہ ہم اسقلان پہ راکٹوں سے حملہ کرنے والے ہیں, شہری آبادی جو ہے وہ شہر جو ہے خالی کر سکتی ہے. لیکن یہاں تو ایسا نہیں ہوا اسرائیل کی طرف سے. اسرائیل تو دھڑا دھڑ بمباری کر رہا ہے. جو وار کرائمز جسے کہتے ہیں وہ اس وقت کر رہا ہے اسرائیل. فاسفورس بم استعمال کیے جا رہے ہیں, اور جس طرح سے وہ کیے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہاں پر صورتحال کیا سے کیا بنتی چلی جا رہی ہے.
دنیا خاموش بیٹھی ہے, عالم اسلام خاموش بیٹھا ہے. اور دوسری طرف آپ اسرائیل کے لیے دیکھیے, امریکی بحری بیڑا بھی پہنچ گیا, وزیر خارجہ بھی پہنچ گئے, بیانات دیے جا رہے ہیں, ساتھ بیٹھ کر جو ہے پریس سے میڈیا سے باتیں کی جا رہی ہیں, اور میسج دیا جا رہا ہے کہ ہم ایک ہیں. اور ہم اس طرف, دوسری طرف ہم سکیٹرڈ ہیں, ہم بکھرے ہوئے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف بیانات دے رہے ہیں. پاکستان کی جانب سے جو بیان آیا ہے, میں نے تو پہلے کہا تھا کہ پاکستان ستو پی کر سویا ہوا اور سویا رہے گا. یہ وہ پاکستان ہے جس نے جب پہلی بار قبلہ اول کے لیے جنگ ہوئی تھی تو یہی پاکستان کی فوج تھی جس نے مصر اور لیبیا کے ساتھ مل کر, شام کے سیریا کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جنگ کی تھی قبلہ اول کی آزادی کے لیے. 50 سال اس کے پورے ہوئے, فلسطینیوں کی جانب سے, حماس کی جانب سے 6 اکتوبر کو حملہ کر دیا گیا. ہم کیوں نہیں اپنی تاریخ یاد کرتے؟ ہم کیوں نہیں یہ یاد کرتے کہ ہم صلاح الدین ایوبی کے دور سے ہیں, کہ ماننے والے ہیں؟ ہم کیوں نہیں یاد کرتے کہ ہم عمر فاروق کے دور کے ماننے والے ہیں؟ ہم نے اپنا قبلہ اول جو ہے وہ غاصبوں کے قبضے میں چھوڑا ہوا ہے, اور ہم جو ہے وہ سوئے بیٹھے ہیں کہ ہاں کوئی آئے گا اور وہ ہمارا قبلہ اول آزاد کرا لے گا. کوئی نہیں آئے گا. یہ حماس نے ہی یہ آزادی کی جنگ شروع کی ہے, قبلہ اول کی آزادی کی. ان کے لیے صرف یہ امپورٹنٹ نہیں تھا کہ وہ محاصرے میں جی رہے تھے, وہ ایک ایسے سیناریو میں جی رہے تھے جہاں ان کے لیے کچھ نہیں تھا, اور وہ آج اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ان کے ارد گرد نہ ان کے پاس نہ دوائیں ہیں, نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے, نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے. وہ ایک ایسی جیل میں بند کر دیے گئے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہے, اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی تو اٹھے گا ان کی مدد کے لیے. ہم رشیا کی طرف دیکھ رہے ہیں, رشیا جس کے اپنے مقاصد ہوں گے ڈیفینیٹلی اس جنگ کے لیے, وہ امریکہ کو جو ہے نیچا دکھانے کے لیے ساری باتیں کر رہا ہے, فلسطینی ریاست کی باتیں کر رہا ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ مسلم امہ کہاں کھڑی ہے؟ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ یہ ہے میرا سوال, اور میرا دل دکھتا ہے, اور واقعی مجھے صحیح لگتا ہے کہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. ٹھیک فاروق صاحب, ہمارے پاس تو یقین کریں الفاظ نہیں ہیں. ہم بحیثیت قوم یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے بے حس ہو چکے ہیں, بے بس ہیں, ہم کچھ کر نہیں پا رہے. ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن دیکھی جاتی نہیں ہے. بچوں کے ساتھ ظلم کی انتہا ہو چکی. مائیں ہیں وہ بلک رہی ہیں تکلیف میں, اپنے ہی بچوں کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی ان سے, لیکن کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. مسلم امہ کچھ نہیں کر رہی, پوری دنیا اس پر صرف خاموش ہے, صرف خاموش. کیا یہ خاموشی کافی ہے؟ کچھ اور باقی رہ گیا؟ قیامت سے پہلے قیامت نہیں ہے آپ کو لگتا؟ دیکھیں, نہ صرف وار کرائمز ہیں, وہ تو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہے جو ہم وٹنس کر رہے ہیں. اور آپ کی بات صحیح ہے کہ مسلم امہ جو ہے اس نے تو بڑا ڈس اپوائنٹ کیا ہے. پہلے بھی کئی مواقع انہوں نے ڈس اپوائنٹ کیا, لیکن وہ وقت یاد رکھیں پاکستان کا, جب 1974 میں ہم نے اسلامک سمٹ کانفرنس لاہور میں کرائی تھی. شاہ فیصل اور یہ سارے جو ٹاپ لیڈر تھے, قذافی صاحب, یاسر عرفات, یہ سارے آئے تھے لاہور میں. اور اس کے بعد پچھلے 2-3 سال میں 2-3 مرتبہ, اس سے پہلے بھی OIC فارمیشن کی ہم نے کانفرنسز کرائی ہیں اسلام آباد میں, ایمرجنسی کانفرنسز کرائی ہیں. لیکن اوبیسلی اس وقت ہم دیکھیں نا جس پوزیشن میں ہیں کہ ہم مورل سپورٹ دے سکتے ہیں, پولیٹیکل سپورٹ دے سکتے ہیں, اور کنڈیم کر سکتے ہیں, اور ہیومینیٹیرین ایڈ دے سکتے ہیں. لیکن ہیومینیٹیرین ایڈ کا پرابلم کیا ہے کہ جی وہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی کچھ نہیں, وہ بھی بے بس لگتا ہے. سارا انہوں نے ہیومینیٹیرین ایڈ کو بند کیا ہوا ہے. بجلی, پانی, راشن, کھانا, دوائیں, وہ تو سب بلاکیڈ ہوا ہوا ہے وہاں پہ غزہ کا. تو اگر کبھی کل کو حالات بہتر ہوتے ہیں اور ہیومینیٹیرین ایڈ جاتی ہے تو یقیناً آئی ایم شیور کہ پاکستان کی طرف سے بالکل جو ہماری روایت ہے, ابھی افغانستان ہم نے بھیجا ہے ریلیف سپلائی جو ہمیں زلزلے آئے ہیں, تو یقیناً ہم بھی پیلسٹینیئنز کی مدد ہو جائیں گے. لیکن میں اس سے زیادہ نہیں دیکھتا ہوں, کیونکہ دیکھیں وہ ایک اور دور تھا 1973 میں کہ جب عرب ممالک, عرب کنٹریز, جو عرب اسرائیل وار ہوئی تھی 1973 کی, تو آپ کو پتا ہے کہ آج بھی ہمارے شاید وہ ایک پائلٹ ابھی حیات ہیں جنہوں نے اپنا جنگ میں حصہ لیا تھا, ایئر فورس کے پائلٹس, اور ان کو ملٹری کورس دیے گئے تھے ان ممالک کی طرف سے, سیریا کی طرف سے, ایجپٹ کی طرف سے, وہ شوٹنگ ڈاؤن اسرائیلی ایئر کرافٹ. لیکن وہ یہ تھا جب کہ اوور آل وار تھی بٹوین عرب کنٹریز اینڈ اسرائیل. اب یہ ہے کہ یہ ظاہری بات ہے پیلسٹینین جو فورسز ہیں وہ جہاد کو کر رہی ہیں, لیبنان کی جو حزب اللہ وہ جوائن ان کر گئے ہیں, اور باقی سیریا سے جو جہادی فورسز ہیں وہ بھی آ رہی ہیں. تو ایسکلیشن بڑی سیریس ہونے جا رہی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی مناسب ہے کہ پاکستان کوئی ایسا قدم اٹھائے جس میں ہماری کوئی, جس میں کچھ لوگوں نے کہا ہے, کوئی انوالومنٹ نہیں. ہمیں پولیٹیکل, مورل, ڈپلومیٹک, اور ظاہری بات ہے OIC کا سمٹ ہمیں اس کی کہنا چاہیے, ہیومینیٹیرین ایڈ میں نے پہلے کہا وہ ہمیں کرنا چاہیے.
اور we should keep on condemning Israel. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں کوئی یونیورسٹی میں بچے ہیں اسکول کالج میں, انہوں نے ودن دی کالج پریمیسز انہوں نے فلسطین کے جھنڈا لے کے تھوڑا جلوس نکالا ہے اپنی اظہار یکجہتی ود دا پیلسٹینین. میں سمجھتا ہوں یہ جو کل جمعہ ہے اس پہ تو پاکستانی ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو فلسطینیوں کے سپورٹ میں نکلنا چاہیے باہر, اور جیسے پوری دنیا میں کل لوگ نکل رہے ہیں. کیا صرف پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے؟ کیا پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے, جیسے ماضی میں آپ نے کشمیر کے اوپر جو ہے پورا یوم کشمیر اور زنجیروں کی بات کرتے تھے, کیا آپ کل نہیں اناؤنس کر سکتے کہ پورا ملک جو ایک ساتھ یہ یوم فلسطین مننا ہے؟ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے فہیم کا. ٹھیک فاروق صاحب, ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. فاروق صاحب ٹھیک, فاروق صاحب آپ تک آواز میرے خیال سے پہنچ نہیں پا رہی. نوشاد صاحب آپ سے یہی سوال ہے, کیا پورا پاکستان نہیں کھڑا ہو سکتا؟ کیا ہم ایک زبان بن کر بات نہیں کر سکتے؟ کل پورا پاکستان احتجاج کے لیے کیوں نہیں نکل سکتا؟ یہ صرف واحد رسپانسبلٹی کیوں رہ چکی ہے صرف پولیٹیکل پارٹیز کی؟ دیکھیے یہ تو آپ اندازہ کیجئے نا کہ آپ تو, میں آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ آپ کسی کیونکہ نوشاد صاحب میں ماں نہیں میں ایک ماں ہوں نا بیسیکلی, شاید اسی لیے مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہیں ویڈیوز. یقین کریں میں دیکھ نہیں پاتی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے یہ خواہش میرے دل میں جاگی کہ آپ کسی دینی جماعت کی سربراہ ہوتی تاکہ کم از کم آپ جمعے کا انتظار نہ کرتی. ہمارے یہاں یہ بے حسی کا عالم یہ ہے کہ آج چھٹا دن ہے, 6 دن گزر گئے, ہم انتظار کر رہے تھے کہ جمعہ آئے گا, جمعے کے دن ہم اکٹھے ہوں گے. چونکہ جمعے کا اکٹھ ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو استعمال کریں گے اور احتجاج کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ادروائز ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں, تمام دینی جماعتیں, تمام یہ جو ہماری سول سوسائٹی ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو سڑکوں پہ لا کے اس لیول کے وہ جو اسکوائر تھا آپ کو یاد ہوگا, وہ اس لیول کے یہاں احتجاج کیے جا سکیں, یا کبھی کسی اس کے مقابلے پہ کوئی تحریر اسکوائر کے مقابلے کا کوئی احتجاج ہو سکے. مسئلہ یہ ہے یہ ساری, میں آپ کو بتایا, آپ کو پرسوں جب ہم بات کر رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا عرب لیگ کا اجلاس ہوگا. عرب لیگ کا اجلاس اعلامیہ پڑھ کے میرا اپنا شرم سر سے جھک گیا کہ یار آپ اس کے اندر ایک لفظ اس سے متعلق نہیں ہے کہ جو وہاں بمباری ہو رہی ہے اس کو ہی کنڈیم کر دیا جائے. صرف عرب لیگ کے اجلاس نے جو وہاں محاصرہ ہے اس پر بات کی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو لیول ہے وہ کیا ہوگا. اور اب میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ OIC سمٹ ہوگی یا OIC کا اجلاس ہوگا, اس میں کوئی آؤٹ کم آئے گا. اگر عرب لیگ کے اجلاس میں سے یہ آؤٹ کم آنا تھا تو OIC میں تو آپ یہ بھی بھول جائیں. سو اس لیے میں آپ کو بتاؤں, میں وہ بات شاید یہاں پہ ٹی وی کے سامنے کرنا نہیں چاہتا. جو میرے دل کے الفاظ جو دل میں اس وقت بات ہے وہ مجھے کہتے ہیں خود شرم آئے گی اگر میں وہ الفاظ بیان کر دوں کہ یار ہمیں اسی حالت کو پہنچنا تھا جس حالت کو ہم پہنچے ہوئے ہیں. اور ہمارا کوئی والی وارث اسی لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے والی وارث خود نہیں بنتے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں. میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارے اندر اتنی تفریق موجود ہے, ہمارے اپنے جو مسلم ممالک ہیں ان میں اس حد تک تفریق موجود ہے کہ ہم کسی مسئلے پر اکٹھے نہیں ہو سکتے. بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں بھی تمام تر سیاسی جماعتیں وہ کسی ایک ایشو کے اوپر اکٹھے ہو کر بات نہیں کر سکتی, اس کے لیے احتجاج نہیں کر سکتی, اس کے لیے وہ ان کے اندر وہ چیز نظر نہیں آتی جو ہونی چاہیے. آپ کے آنسو جو اگر رک نہیں رہے تو وہ اس لیے کہ آپ ایک ماں ہیں, لیکن یہ سوچئے تو صحیح کہ یہ جو جتنی بھی جماعتیں ہیں ان سب کی خواتین, آپ نے دیکھا مریم نواز صاحبہ یہاں اس وقت مصروف ہیں, وہ بہت سارے وہ کر رہی ہیں الیکشن کے متعلق, وہ نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں کر رہی ہیں, وہ اور بہت سارے کام کر رہی ہیں. اسی طرح بہت سی خواتین اور بھی ہوں گی. کیا وہ مائیں نہیں؟ کیا وہ جو لوگ جن دینی جماعتوں کے سربراہان یا پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان, کیا وہ فوٹیجز نہیں دیکھ رہے جن کو دیکھ کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں؟ لیکن آپ سوچئے کہ ان کے دلوں پر, ان کے دل کس پتھر کے ہیں, ان کے دل کس حد تک سخت ہیں کہ ان کے اندر یہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جو فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ہم صرف یہ کر سکتے, کیا ہم احتجاج بھی نہیں کر سکتے, احتجاج ریکارڈ بھی نہیں کرا سکتے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر 25 کروڑ نہیں کہیں پر کسی جگہ پر 1 کروڑ عوام بھی اکٹھی کر دی جائے, آپ کسی شہر میں کسی جگہ پر 1 کروڑ لوگ بھی اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو جائے, which is less than 10% of your population, تو آپ 1 کروڑ عوام کی جو میسج دنیا میں جائے گا, اس کی جو
कवरेज होगी वो नाकाबिले बयान होगी, लेकिन हम वो भी नहीं कर सकते। फहीम ने राइटली पॉइंट आउट किया कि क्या हमारी हुकूमत, निगरान हुकूमत इस काबिल भी नहीं है कि वो इन पार्टीज को एक जगह इकट्ठा करके, तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके कोई एक दिन करार देती। ये सब कुछ करते करते हमें 6 दिन गुजर गए। हमने जुम्मे का इंतजार किया और हमने कल एक मामूली सी एक तो वो ताज़ियती सी स्टेटमेंट, माजरत के साथ कहूंगा, मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि ये ताज़ियती सी स्टेटमेंट है। ये बयानात ऐसे नहीं होते। मुसलमान का दिल मुसलमान के साथ धड़कता है। हम भाई हैं, हमारे दरमियान भाईचारा कहलाता है, हम उम्मा का हिस्सा हैं, हम मुस्लिम उम्मा का पार्ट है। मुझे वो उम्मा ना नजर आती है, ना मुझे वो मुसलमान भाई नजर आता है। मैं किस चीज के डर में हूं? क्या ये छोटी सी यहां पर जो मेरे इर्द गिर्द कोई 2, 50, 5 करोड़, 10 करोड़ ये जो छोटी मोटी मेरे इर्द गिर्द की चीजें हैं, क्या इनके पीछे मैं ये बात भी कहने से कासिर हो चुका हूं? क्या मैं अपना एहतजाज के लिए बाहर अपने घर से निकल के सड़क तक आने से कासिर हो चुका हूं? क्या हमारे हुक्मरान इस हद तक बेहिस हो चुके हैं कि वो अपने घर से बाहर आकर 10 लोगों को इसलिए नहीं निकाल सकते कि वो जो है वो उन्हें जो है वो इससे गर्ज नहीं है? अगर वो अपने जलसों के लिए, अगर वो अपने जलसों पे करोड़ों रुपए लगा सकते हैं, अगर वहां खाना दे सकते हैं, वहां चीजें कर सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं करते? ठीक, सोहेल साहब से मुझे क्वेश्चन कर लीजिए। सोहेल साहब, सिर्फ इतना मैं पूछ लेती हूँ आपसे कि फलस्तीन का कसूर क्या है? सना, फ़लस्तीन का कसूर ये है कि वो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। वहाँ पर फ़लस्तीनी मुसलमान हैं और वो ताकत के नशे में चूर, ताकत के नशे में बदमस्त हाथी इसराइल, अमेरिका, बरतानिया और दुनिया की दीगर ताकतें जो इन सब सहूनियों को सपोर्ट करती हैं, उनके सामने वो डट के खड़े हुए हैं। उनका कसूर ये है कि वो नहते हैं। उनका कसूर ये है कि वो सामने से राइफ़ल से गोलियाँ चलती हैं, यहाँ से उनके पास गुलेल होती है। मसला ये है कि जो हम सब पैनलिस्ट ने बात की, मसला ये है कि हमने वो पाकिस्तान की सतह हो, एक मुल्क की हम बात करें या आलम इस्लाम की बात करें, हम किसी जगह के ऊपर भी कलेक्टिव और ऑर्गेनाइज वे में हम आवाज़ बुलंद करते हुए दिखाई नहीं देते। अमली जदोजहद तो एक साइड के ऊपर, लेकिन जो एक अपनी आवाज़ बुलंद करना होता है वो भी हम आवाज़ बुलंद करने को तैयार नहीं है। OIC की बात हुई, क्या OIC का सारा कुछ एक साइड के ऊपर होता? सारे जितने आलम इस्लाम के सरबराहान है वहाँ पर इकट्ठे होकर, बैठकर, वहाँ इकट्ठे होकर एक मीडिया ब्रीफिंग करके अक़वाम मुत्तहिदा के ज़मीर को तो झंझोड़ सकते थे कि आपकी करारदाद के ज़रिए से जो इस इसराइल के नाजायज़ वजूद को वहाँ पे मुसल्लत करने की कोशिश की गई और कई दहाइयाँ गुजर गई, वहाँ पर इसकी खिलाफ वर्जियाँ जारी और आप खामोश हैं। दुनिया की किसी कोने के अंदर, मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर छोटा सा वाक़या पेश आए तो तमाम यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका समेत तमाम ममालिक चीख उठते हैं कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। और जब इसराइल जो गज़ा की पट्टी के अंदर जो कुछ कर रहे हैं मुसलसल, वो इंसान नहीं है। वहाँ पर जो बच्चों की, औरतों की और इंसानों की जिस तरीके के साथ बेहुरमती की जा रही है, उनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, जुल्म और बर्बरियत की जा रही है, सब खामोश है। मसला ये कि हमारी एक 41 ममालिक की हमने एक इस्लामी फ़ौज भी बनाई थी, उसके एक सरबराह भी मौजूद है, लेकिन हर तरफ सन्नाटा और हुक आलम है, किसी ने कोई बात नहीं करनी। हमारे पास खरबों डॉलर्स भी हैं, हम नए शहर तमीर करने के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन तमाम तर वसाइल रखने के बावजूद, ठीक है, अमली तौर के ऊपर अगर हम कुछ नहीं कर सकते, आप किसी को जाके उनके ज़मीर को झंझोड़ तो सकते हैं, लेकिन हर तरफ एक हुक आलम है। और जब आलमी सतह के ऊपर कोई ऑर्गेनाइज आपको नहीं करेगा, कोई लीड नहीं करेगा, तो फिर पाकिस्तान की हम बात करते तो यहाँ पे भी उसी तरीके से हम कौम नहीं, हमें ग्रोह सारे दिखाई देंगे जो मुख्तलिफ अपने अपने छोटे छोटे मफादात में बटे हुए हैं और कोई भी कंक्रीट स्टेप लेने को तैयार नहीं है। इस मौके के ऊपर तो हमें तमाम अपनी सियासी सरगर्मियों करने की क्या ज़रूरत है, किस सियासी जश्न मनाने की हमें ज़रूरत है। इस मौके के ऊपर तो एक ही सारे इकट्ठे होके, एक मौलाना फजलुर रहमान साहब है जिन्होंने एक बड़ा एक्सपीरियंस किया PDM के सरबराही करते हुए, 12-14 जमातों को इकट्ठा लेके चले, बड़े उन्हें मुनज़्ज़म तजर्बा है। एक और इसी तरह का इजलास बुला लेते हैं उसी PDM का कि आइए बैठिए, मिलकर इसके ऊपर हम बात करें, पब्लिक से हम बाहर निकल कर आवाम को भी मोबिलाइज करें, सियासी जलसे बंद करें, हम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। ठीक, और उसके साथ साथ निगरान वज़ीर-ए-आज़म हो, उनकी कैबिनेट हो, वो उनको भी निकलना चाहिए था। चले आप बाकी दिनों को नहीं, जुमे का दिन का अगर आपने इंतखाब किया हुआ है तो जुमे को दिन को निकल कर बाहर आप बात करें, लेकिन हर तरफ एक हुक आलम है जी। तो मेरे ख्याल में ऑर्गेनाइज तरीके के साथ मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम लाहौर और कराची में किस तरह से जराइम की शरह में इजाफा हो रहा है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे लाहौर में बढ़ते जराइम के हवाले से, जिसकी शरह में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। 24 घंटे की रिपोर्ट अगर आपसे शेयर करें तो 413 वारदातें हैं जो कि लाहौर शहर में हो चुकी हैं। शहरी मोबाइल फ़ोन्स और लाखों रुपए नकदी से महरूम हो चुके हैं। 80 से ज़ायद मोटरसाइकिल्स हैं जो कि चोरी हो चुकी हैं। और इसके अलावा वफाकी दारुल हुकूमत में 10 महीने में 40 डकैतियाँ भी हो चुकी हैं और चोरी की जो वारदातें हैं वो 2000 से भी तजावुज़ कर चुकी हैं। कराची की अगर हम बात कर लें तो कराची में सबसे ज़्यादा इस टाइम क्राइम रेट है जो कि बढ़ता ही जा रहा है और उस पर काबू पाना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि कराची पुलिस का चोरों को पकड़ने वाला अपना ही जो कुत्ता है वो चोरी हो चुका है। इस टाइम कराची पुलिस की अपनी तो ये हालत है, वो किस तरह से क्राइम पर काबू पाएंगे ये तो हम सबसे पहले फ़हीम से पूछ लेते हैं। फ़हीम, कराची में जो बढ़ते जराइम है उस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है? देखिए, अगर मुझे आप उससे पहले 1 मिनट दें तो अभी जब हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे फ़लस्तीन के ऊपर, तो अभी हमास के जो मरकज़ी तर्जुमान है खालिद कुदूमी साहब, उन्होंने मुझे अभी एक मैसेज भेजा। ये मैसेज जो है ये एक तस्वीर है, एक पोस्ट है जो जेमी ली जो अमेरिकन एक्ट्रेस हैं उनकी जानिब से वो एक पोस्ट थी। उसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि वो पोस्ट उन्होंने की एक इसराइली बच्चों की, जिसमें एक 10 साल का बच्चा एक ज़ख्मी 2 साल की बच्ची को लेके आसमान की तरफ देख रहा है। और उसमें ये लिखा हुआ है कि जब उन्हें ये पता चला जेमी ली को, अमेरिकन एक्ट्रेस को, कि ये तस्वीर, वो ये समझी थी ये तस्वीर पोस्ट करते हुए कि इसराइली बच्चों की तस्वीर है, जब उन्हें पता चला ये फ़लस्तीनी तस्वीरों बच्चों की तस्वीर है तो उन्होंने वो डिलीट कर दी। ये है मगरिब का दोहरा मयार, डबल स्टैंडर्ड। ये भी खालिद कुदूमी साहब ने मुझे भेजा तो मुझे लगा कि मुझे ये डिस्कस करना चाहिए इस वक्त ऑन एयर। अब मैं आपके सवाल के जवाब पे आता हूँ। देखिए, मसला वही है कि जिस तरह से हमारी नीयत नहीं है ना फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होने की, इस तरह से हमारी नीयत नहीं है कि हम इस मुल्क से क्राइम, करप्शन को ख़त्म कर सकें। पाकिस्तान में कोई भी आप इस वक्त शहर उठा कर देख लीजिए, वहाँ पर आपको क्राइम रेट बढ़ता हुआ ही नज़र आएगा। जी। कराची में मसला यह है कि बहुत आसानी से कंट्रोल हो सकता है अगर हम करना चाहें। नियत की कमी के अलावा जो नियत अगर होगी तो उसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस शहर को, जो 3 करोड़ आबादी का शहर है, जो 12,000 किलोमीटर पर फैला हुआ शहर है, जो एक इंटरनेशनल सिटी है, उसको आपने सिर्फ सेफ सिटी बनाना है, जिस तरह से किसी भी पूरी दुनिया में किसी भी ऐसे शहर को किया जाता है। यहाँ सेफ सिटी नहीं है। हमारे बाद लाहौर सेफ सिटी बन गया, लेकिन कराची आज तक सेफ सिटी नहीं है। इसको सिर्फ अगर आप सेफ सिटी बना दें, देखें कैमरे से डरते हैं लोग। कैमरा एक ऐसी चीज है, एक ऐसी बला है कि उससे डर लगता है सियासतदानों को भी, ब्यूरोक्रेसी को भी, आम आदमी को भी, कि कहीं उसकी वीडियो ना बन जाए। बिल्कुल। अगर आपने इस शहर में या इस मुल्क के दीगर शहरों में अगर आपने सेफ सिटी कर दिया, उन्हें कैमरास लगा दिए, अच्छे कैमरास लगा दिए, बेहतरीन सोल्यूशन फ़हीम आपने दे दिया है कि कैमरास लगने चाहिए, सेफ सिटी सोल्यूशन होना चाहिए कराची के पास भी, जिस तरह से लाहौर के पास है। इसी से ही काबू पाया जा सकता है। फारूक साहब, आपको क्या लगता है कि जो सूरत हाल है, जराइम बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई भी इसकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी वजह बताई जा रही है। जो लाहौर शहर था बड़ा सेफ और बहुत सिक्योर शहर समझा जाता था, लेकिन अब वहाँ पे भी पोस्ट इलाकों से लेकर अंदरून में भी बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही है, वारदातें हो रही हैं। क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखिए, बुनियादी वजह तो ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में गुर्बत के लेवल बढ़ रहे हैं, 40%, 45% क्रॉस कर गए हैं। ये तो इंटरनेशनल इदारे भी आपको फिगर दे रहे हैं। तो जहाँ पे गुर्बत और हंगर होती है, पॉवर्टी एंड हंगर, तो उससे फिर माशरे में क्राइम जो है वो ज्यादा जनरेट होता है, बढ़ जाता है। और फिर ये लोग हम क्या खबरें सुनते हैं, एक बच्चा पकड़ा गया जी, वो आटे की बोरी चोरी करता हुआ, या चीनी के 2 बैग पकड़ा हुआ, उसको जी बड़ी मार पड़ी। और अब तो ये लाहौर में सूरत हाल ये है कि पीछे पॉश एरिया में कि कारें जो है वो घर के बाहर खड़ी होती है, तो उसके पूरे के पूरे व्हील जो है वो चोर जो उतार के ले जाते हैं। ये जानी बात है, गुर्बत आप कहिए। लेकिन 2 बड़ी वजह और हैं। देखिए, हमारा जो सारा फोकस है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का, वो ये पॉलिटिकल पकड़ धकड़ इन चक्कर में पड़ गया है। whereas they should be concentrating more on crime prevention या criminal के खिलाफ जो एक्शन है। और अब तो ये भी खबरें रेगुलरली आती हैं कि हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, खासकर पुलिस के कुछ लोग जो हैं वो तो खुद इन्वॉल्व होते हैं मुख्तलिफ शहरों में, वो इन्वॉल्व जो है वो क्राइम में इन्वॉल्व है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह, अब ये जो इलीगल लोग हैं पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में, इस्लामाबाद में हो गया है, जिनके खिलाफ क्रैकडाउन भी स्टार्ट हो चुका है, वो बहुत बड़ी वजह। ठीक है फारूक साहब, आपका पॉइंट भी क्लियर है। नौशाद साहब से मुझे पूछ लेने दीजिए। नौशाद साहब, इस्लामाबाद भी महफूज नहीं रहा है, इस्लामाबाद में भी वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं, वहाँ पर भी समझ नहीं आ रहा कि कंट्रोल अब होगा तो होगा कैसे, क्या सोल्यूशन होगा अब गवर्नमेंट के पास? देखिए, अभी जो एक इशारा किया गया है कि इस मुल्क के अंदर एक वक्त था कि ये कहते थे पतंगबाजी पर पाबंदी नहीं लग सकती,
اور جب نیت تھی, جب حکومت نے کرنا چاہا تو وہ پتنگ بازی پر پابندی ہم نے دیکھی ہے. سو میں اس چیز سے اگری کرتا ہوں کہ جب فہیم جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسمگلنگ پہ قابو پانے کی کوشش کی, ڈالر کنٹرول کیا, ہم نے چینی اور آٹے کو کنٹرول کیا, اگر ہمارا اس سے کوئی مفاد جس وقت اشرافیہ کا جڑ جائے گا, اگر ان کا مفاد ہوگا تو اس پہ بھی کنٹرول ہو جائے گا. تو صحیح ہے, انما الاعمال بالنیات, اگر نیت ہو گئی اور یہ طے کر لیا گیا تو اس میں کم از کم ایک سگنیفیکنٹ جو ڈیکریز ہے وہ ضرور آ جائے گا. کم از کم یہ اگر آپ نہ کہیں. فاروق صاحب آپ کا میں پوائنٹ لوں گی, فاروق صاحب میں آپ کا ضرور پوائنٹ لے لوں, لیکن ابھی ٹائم ایکچولی ہمارے پاس کم ہے. مجھے نوشاد صاحب آپ کا پوائنٹ بھی کلیئر ہے, سہیل صاحب آپ بھی بتائیے گا, کراچی میں بھی جو جرائم اس طرح بڑھتے جا رہے ہیں اس پر قابو پانے کے لیے سیف سٹی کا جو کیمراز کا سولوشن ہے وہ تو فہیم نے دیا ہے. اب اسلام آباد کی صورتحال پر بھی آپ تھوڑی روشنی ڈالیے, وہاں پر ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو کرائم ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں, پولیس کے پاس اب کیا اس کی اسٹریٹجی ہے کنٹرول کرنے کی؟ سنا دیکھیے, دنیا کسی بھی ملک کے اندر جرائم کی بڑھنے کی وجوہات ہوتی ہیں, ان وجوہات کا تدارک ہونا چاہیے, کوئی دوسری رائے نہیں. مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, یہ فیکٹرز اس کو اندر موجود ہے, لیکن ان فیکٹرز کے باوجود آج کل کے دور کے اندر ٹیکنالوجی ایک ایسا سسٹم آپ کے پاس موجود ہے جس کے ذریعے سے آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. چین کے ہم بہت زیادہ فین ہیں, ابھی بھی پرائم نگران وزیر اعظم چین جا رہے ہیں, ہر ہمارا رہنما ہمارا جو حکمران ہیں وہ جاتے ہیں چین. وہاں پہ جانے کے بعد ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو وہاں پہ ریئل معنوں میں جو سمارٹ سسٹم ہے ٹیکنالوجی کا وہ وہاں پہ نصب ہے, وہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی. ٹھیک ہے سہیل صاحب, پوائنٹ آپ کا کلیئر ہے. ٹائم ایکچولی ہمارے پاس کم ہے, یہ کافی بڑا ٹاپک ہے, اس پر ہم آنے والے پروگرام ڈسکس کریں گے, لیکن ابھی فی الحال مجھے اس ثنا کیوان کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.